अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुन रहे हैं नॉवल आप मोहब्बत करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट सी ऑफिस बेस्ड स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए फिर अब बगैर किसी देर के हम शुरू करते हैं नॉवल। गाड़ी सुबह खरामी से सड़क पर दौड़ रही थी। एड्रेस बताने के बाद सनिया ने चुप साध ली थी। वैसे भी उस रोज़ वाले वाक़ये के बाद सनिया ऑफिस में भी चुपचाप काम किए जाती। बेतकल्लुफ़ी तो खैर पहले भी कभी ना थी, लेकिन अब उसकी खामोशी में छलकती खुफकी हादी को ज़ेरे लब मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। अगर बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक इस लड़की से कोई रिश्ता अस्तवार हुआ तो रूठने मनाने के सिलसिले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने पहलू में सनिया की मौजूदगी आज बहुत से लतीफ़ एहसासात को बेदार कर रही थी। 15 मिनट बाद सफ़र का अख्ताम हुआ था। हादी ने उसके घर के सामने गाड़ी रोकी। सन्नाटे और तारीकी की वजह से उसने फौरन ही गाड़ी भगा ले जाना मुनासिब नहीं समझा। सनिया बेल देकर गेट के खुलने की मुंतज़र थी और हादी उसके अंदर जाने का। 2-3 मिनट के इंतज़ार के बाद गेट खुल गया था। हादी ने मुतमईन होकर गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सनिया दरवाजे के अंदर जाने के बजाय वापस पलटी। अम्मी कह रही हैं आप चाय पीकर जाइएगा। हादी के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। कहना तो चाहता था आपकी अम्मी ने ये मैनर्स आपको नहीं सिखाए। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा। सनिया की अम्मी से मिलने में कोई हर्ज नहीं था। उसके पीछे घर में दाखिल होकर उसने दाएं तरफ खड़ी खातून को सलाम किया था। वो यकीनन सनिया की अम्मी थी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, उन्होंने बहुत शफकत से जवाब दिया था। मैंने अभी नौशाबा को फ़ोन किया था। उसने बताया कि एनी को हादी ड्रॉप करेगा। मैंने सोचा चलो इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे तो बहुत मसरूफ़ बंदे हो तुम, आने की फ़ुर्सत निकालना मुश्किल है। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी और अब हंसते हुए उससे मुखातिब थीं। उनके बेतकल्लुफ़ अंदाज पर हादी ने हैरत से उन्हें देखा और अंदर रोशनी में आने के बाद उसे उस मानूस लबो लहजे वाली शख्सियत के नकूश खोजने में चंद पल भी ना लगे थे। आमना आंटी? वो खुशगवार हैरत में घिर गया था। पहचान लिया? वो मुस्कुराई। आपको तो पहचान लिया, लेकिन हैरत हो रही है कि मैं इन मोहतरमा को नहीं पहचान पाया। वो हैरत के समंदर में गौताजन था। 14-15 साल कम अरसा तो नहीं होता। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो बचपन की एनी और अब की सनिया को पहचानने में गलती कर जाता। बल्कि अगर एनी भी तुम्हें कहीं सरेराह देखती तो हरगिज़ ना पहचान पाती। माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। बिल्कुल रज़ा भाई की जवानी का अक्स है। वो उसे मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुराई थी। लेकिन आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं आमना आंटी, इतनी कमज़ोर। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपको देख रहा हूँ। तुम्हारे सिकंदर अंकल के इंतकाल के बाद मैंने इतनी तो हिम्मत कर ली कि ज़िंदगी को घसीट कर यहाँ तक ले आई। अगर एनी ना होती तो जीने की कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। आमना आंटी की आंखें झिलमिला गईं। हादी एक लम्हे को चुप हो गया था। उसके जहन के पर्दे पर 16-17 बरस पहले वाली आमना आंटी की छवि लहराने लगी। खूबसूरत, स्मार्ट, जिंदा दिल और हंसमुख। उनकी और सिकंदर अंकल की बेमिसाल जोड़ी थी। टूट कर मोहब्बत करते थे दोनों। उसे सिकंदर अंकल शिद्दत से याद आए। बाबा के अजीज़ जान दोस्त। उन्हें बिछड़े एक मुद्दत बीत गई थी, फिर भी बाबा की यादों में वो जिंदा थे। नाकाबिले यकीन सी बात है आमना आंटी, आखिर आपकी आमद मुझसे क्यों छुपाई गई? और कहाँ है वो आपकी चालाक बेटी? कितना अरसा उसने मुझे बेवकूफ़ बनाए रखा। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर सनिया को खोजना चाहा। उसने एक बार फिर खुद कलामी के अंदाज में सर झटका था। सनिया मुझसे इतनी अजनबी और अनजान बनकर मिली, क्यों आमना आंटी? आप लोगों की आमद को ख़ास तौर पर मेरे लिए ही राज क्यों रखा गया? अभी हम अहद अंकल की तरफ से आ रहे हैं। वो लोग भी बाखबर हैं। बाबा भी यकीनन सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे सिर्फ ये बताया था कि सनिया उनके किसी मरहूम दोस्त की बेटी है। सिकंदर अंकल किसी मरहूम दोस्त की फहरिस्त में नहीं आते थे आमना आंटी, जिनका नाम मेरी यादाश्त से महव होने की बिना पर बाबा ने उनका तस्करा करना ज़रूरी नहीं समझा हो। सिकंदर अंकल तो बाबा के भाइयों जैसे दोस्त थे। उनके इंतकाल, हत्ता कि आप लोगों के अबू ज़ैफ़ी शिफ्ट होने के बावजूद भी
بابا نے ہمارے سامنے یادوں کے سہارے انہیں ہمیشہ زندہ رکھا۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے آفس میں کام کرنے والی سنیا در حقیقت سکندر انکل کی اینی ہے۔ سچ بتاؤں تو سکندر انکل کی اینی میرے ذہن میں ہمیشہ 7-8 برس کی اینی ہی آتی تھی۔ اس کا اصل نام سنیا تو شاید ڈاکیومنٹس کے لیے ہی تھا۔ میرے ذہن سے یہ نام محو ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی شناخت مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ حیران تھا، قدرے ناراض اور الجھا ہوا بھی۔ ذرا دیر پہلے آمنہ آنٹی کو اچانک دیکھ کر ملنے والی خوشی پر خوفگی کا رنگ غالب آ رہا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں ہادی، بہت لمبی ناک ہے میری بیٹی کی۔ وہ ہرگز کسی سفارش کے بل پر جاب حاصل کرنا نہیں۔ آمنہ آنٹی نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سنیا بھی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ہادی نے ایک نگاہ اس کی خفا سے چہرے پر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس پیاری سی لڑکی سے کتنا قریبی تعلق نکل آیا تھا، لیکن گزرے ہوئے سال نے اتنا تو فاصلہ پیدا کر ہی دیا تھا کہ وہ بے تکلفی سے اسے اینی کہہ کر مخاطب نہیں کر پایا۔ جی تو مس سنیا، آپ سمجھ رہی تھیں کہ آپ کی شناخت مجھ سے چھپی رہے گی؟ اس نے ہادی کو چائے کا کپ تھمایا تو وہ اسے مخاطب کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ وہ جیسے زبردستی مسکراتے ہوئے چپ چاپ ماں کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے عرصے تک میں آپ کے کالم پڑھ کر ناحق متاثر ہوتا رہا۔ اب پتہ لگا کہ آپ کا طرز تحریر کچھ جانا پہچانا سا کیوں لگتا تھا، بالکل سکندر انکل جیسا، انداز وہی، اسلوب و فقروں میں ویسی ہی کاٹ۔ اب پتہ چلا کہ اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ تو سکندر انکل کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملی صلاحیت ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور کچھ بولنے پر اکسا رہا تھا۔ اگر آپ کو میرے طرز تحریر میں ابو کی جھلک ملتی ہے تو اٹس اے کمپلیمنٹ فار می۔ سنیا نے اس کا داؤ الٹ دیا تھا۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بے ساختہ ہنس پڑا۔ آمنہ آنٹی بھی مسکرا دی تھی۔ رات گئے وہ گھر لوٹا تھا، بابا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ اب تک سوئے کیوں نہیں؟ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ہاں بس سونے ہی لگا تھا۔ تم سناؤ، بہت دیر لگا دی؟ پورا فنکشن بھگتا کر آئے ہو کیا؟ بابا نے حیرانی سے استفسار کیا۔ اپنی بیٹی کی طبیعت کا انہیں بخوبی اندازہ تھا، اتنے ہنگاموں سے اس کی جان جاتی تھی۔ نہیں بابا، فنکشن سے تو جلد ہی اٹھ گیا تھا، پھر اینی کو چھوڑنے گھر چلا گیا۔ وہاں آمنہ آنٹی سے گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا تھا، لیکن بابا کا چونکنا فطری امر تھا۔ اوکے بابا، گڈ نائٹ، آرام کیجیے، رات بہت ہو گئی ہے، میں بھی خاصا تھک چکا ہوں، اب سوؤں گا۔ اس نے بیشتر بابا کو کوئی بات کرتے انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور پلٹ گیا۔ اس کا یہ نارمل انداز شدید ترین خفگی کا مظہر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر کھجانے لگے تھے۔ اب باقی رات بیٹے کو منانے کا طریقہ سوچنا تھا۔ رضا، احد اور سکندر تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی، وقت گزرنے کے ساتھ دوستی کا رشتہ مزید اٹوٹ ہو گیا۔ حالانکہ تینوں کی فیلڈز بالکل الگ تھیں۔ احد سول سروسز میں چلے گئے تھے، رضا کے والد پبلشر تھے۔ رضا نے کاروبار میں نیا تجربہ کیا، مقامی سطح پر اخبار کا اجرا کیا جو جلد ہی قومی سطح پر چھپنے لگا تھا، اور سکندر تو خیر بھرپور شباب میں ملک کی جانی پہچانی شخصیت بن گئے تھے۔ تین خوش قسمت دوستوں کی ٹولی میں وہ عزت اور شہرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئے تھے۔ کھرے، نڈر اور بے باک صحافی، لیکن اپنے وطن سے محبت کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی۔ جس اخبار میں جاتے اس کی سرکولیشن بڑھ جاتی، مگر ڈکلیریشن منسوخ ہونے کا خطرہ ہو جاتا، سو حکومتی دباؤ پر اخباری مالکان عوام کے اس ہر دل عزیز لکھاری کو اخبار بدر کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ رضا نے بہت دفعہ انہیں اپنے پاس بلایا، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال جاتے۔ دوستی کو آزمائش میں ڈالنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ رضا انہیں آنکھیں دکھاتے۔ تم پر تو ہے، پر خود پر نہیں ہے۔ تھک گیا ہوں یار۔ جوانی میں جوش تھا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ، لیکن اب گھٹن بہت بڑھ گئی ہے۔ مایوسی چاروں طرف سے گھیر رہی ہے، امید کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ وہ آئیڈیلسٹ تھے، ملک کے جن حالات کو سدھارنے کا عزم لے کر قلم تھاما تھا، ہر کوشش، ہر کاوش رائے گاہ جاتی دیکھ کر دل برداشتہ ہوتے جا رہے تھے۔
کتنے برسوں سے وہ ملک کے بنیادی ستونوں سے چوکڑی لڑ رہے تھے، کبھی طنز و مزاح کا سہارا لے کر، کبھی کاٹ ڈار انداز میں، کبھی انتہائی درد مندی سے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہاتھوں کو سمجھا رہے ہوتے۔ ان کے قلم نے انہیں عوام کے دلوں کی دھڑکن تو بنا دیا تھا، لیکن خواص کے لیے وہ درد سر بنتے جا رہے تھے۔ رضا اور احد دونوں انہیں سمجھانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہتے۔ دیکھو میاں، تم اپنی لیلا کے لیے مجنوں بنے پھر رہے ہو، اس میں اتنی شدت پسندی ٹھیک نہیں ہے، احد انہیں سمجھاتے۔ لیلا سے ان کی مراد پاکستان ہوتا تھا۔ ملک کے حالات ٹھیک ہونا، صحیح قیادت ملنا، نظریاتی طور پر اسے درست ڈگر پر چلانا، نئی نسل کو نظریہ پاکستان سے روشناس کروانا، بہت غور طلب مسائل ہیں اور تم اپنے طور پر اپنا فرض ادا کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے اتنی ٹینشن مت لیا کرو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ تم جیسے دانشور جو گیلی لکڑی کی طرح سلگتے رہتے ہیں، یہ محض ناشکری کی علامت ہے۔ جب اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بندہ ادھر ادھر کے مسائل پر بھی سوچ سکتا ہے اور کڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کا شکر کیا کرو، اتنی اچھی بیوی ملی ہے جو تم جیسے خپتی انسان کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، اتنی پیاری بیٹی ہے۔ اگر گھریلو سکون نصیب نہ ہوتا تو کاہے کو ملک کے مسائل کو لے کر آدھی آدھی رات تک ٹہلتے سگریٹ پھونکتے رہتے۔ رضا بھی ان پر گرم ہوتے تھے۔ کہتے تو تم صحیح ہو، وہ محبت سے آمنہ اور عینی کو دیکھتے۔ ویسے آمنہ بھابی اپنے شوہر پر کڑی نگاہ رکھا کریں، کہتا تو یہ اپنے آپ کو بڈھا ہے، لیکن اس کی داغ چیک کریں، لڑکیاں مرتی ہیں اس پر۔ رضا انہیں چھیڑتے۔ میری بیوی کو ورغلاؤ مت، یہ جانتی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سکندر ہنستے ہوئے ان سب کو مخاطب کرتے۔ جی میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں دنیا کی واحد بیوی ہوں جس کو لو میرج کرنے کے باوجود شادی کی پہلی رات یہ سننے کو ملا تھا کہ تم میری دوسری محبت ہو۔ آمنہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے شکوہ کرتی۔ سب ہنس پڑتے، جانتے تھے سکندر کی پہلی محبت کون ہے، اور سکندر خان اپنی اسی پہلی محبت پر قربان ہو گئے تھے۔ بظاہر یہ ایک کار حادثہ تھا، لیکن ان کے چاہنے والوں کو یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ جس انداز میں ان کی کار کو ٹکر ماری گئی تھی، شفاف تحقیقات کی جاتی تو شاید ملکی سطح پر ایک بڑے کرپشن سکینڈل کے مرکزی ملزمان تک کھرے جا ملتے۔ رضا اور احد نے تو سازش بے نقاب کرنے کی بتیری کوشش کی، لیکن آمنہ نے ساتھ نہیں دیا۔ رضا بھائی، میں اپنا سہاگ کھو چکی ہوں، مزید کچھ کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ وہ غموں سے چور چور تھیں۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے والد کے پاس ابو ظیفی چلی گئیں۔ ایک ہنستا بستا گھر یوں اجڑا تھا جیسے کبھی روئے زمین پر اس کا وجود ہی نہ تھا۔ رضا نے بچھڑے دوستوں کی یادوں کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔ زندگی یوں ہی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ کبھی مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو بڈھا کہنے والے سچ مچ بوڑھے بوڑھے سے لگنے لگے تھے، لیکن جب اولاد جوان اور سعادت مند بھی ہو تو بوڑھے وجود میں بھی جوانوں جیسی توانائیاں بھر جاتی ہیں۔ ان کا اثاثہ ان کا بیٹا ہادی رضا ان کی ساری ذمہ داریاں بخوشی اپنے کندھوں پر منتقل کر چکا تھا۔ چند برس پہلے اپنی رفیقہ حیات کو کھونے کے بعد دونوں باپ بیٹا ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ احد کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے اور وہ بھی بہت قابل نکلے تھے، لیکن احد بھی اولاد کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی دل کے دورے کے باعث دنیا سے منہ موڑ گئے۔ 3 دوستوں کی تکون تو کب کی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اتنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ سہنے کے بعد رضا کا خود بھی زندگی پر سے اعتبار اٹھنے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد ہادی کا گھر بسا کر اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی عملی زندگی کی ذمہ داریوں سے فراغت پا کر ان کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ پوتے پوتیاں کھلانے کی خواہش ہر گزرتے دن کے ساتھ قوی سے قوی تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہادی تھا کہ ہمیشہ سنی انسنی کرتے تھا۔ رضا جانتے تھے کہ وہ اپنے لیے لڑکی پسند کرنے کی فرصت بھی نہیں نکال پائے گا، سو یہ ذمہ داری بھی انہوں نے خود اپنے کندھوں پر منتقل کر لی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ 20 لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنے کے باوجود کوئی بھی لڑکی انہیں اپنے بیٹے کے قابل نہیں لگی۔ وہ بہت سلجھا ہوا شخص تھا اور یقیناً کسی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی کا حقدار تھا۔ اپنی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد جب وہ مایوس ہونے لگے تو قدرت ان کی مدد کے لیے آگے آئی۔
15 برس بعد ان کے عزیزت جان دوست کی بیٹی ان کے سامنے تھی، ثانیہ سکندر خان، جو ان سب کی پیاری اینی تھی۔ کل کی بات لگتی تھی جب وہ سرخ و سفید رنگت والی گول مٹول سی بچی اتنے برسوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے برسوں پرانے منظر پھرنے لگے تھے۔ کتنی پیاری، کتنی بڑی ہو گئی تھی وہ۔ اس کی شخصیت میں وہی وقار اور تمکنت تھی جو ان کے بچھڑے دوست کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ ابو ظہبی میں اتنے برس گزارنے کے بعد آمنہ بیٹی کو لے کر بالآخر وطن لوٹ آئی تھی۔ ان کے شفیق والد طبی عمر گزار کر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، بھائی اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن تھے، والد اپنی جائیداد کا بڑا حصہ بیٹی اور نواسی کے نام منتقل کر گئے تھے، جس کی وجہ سے بھائیوں کے رویے میں مزید بیگانگی اتر آئی تھی۔ اجنبی سرزمین ہر گزرتے دن کے ساتھ اجنبی ترین ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اینی تھی، جس کو وطن کی محبت وراثت میں ملی تھی۔ جیسے جیسے وہ شعور سنبھالتی گئی، وطن واپسی کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ آخر اینی کی ضد اور حالات کے جبر کے تحت آمنہ پھر سے پاکستان آ گئی تھی۔ والد کے ترکے میں ملے ہوئے مکان میں منتقل ہونے اور ارسرے نو اس سرزمین پر سیٹ ہونے میں انہیں کس قدر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا اگر احد کی بیگم نوشابہ، ان کے بچوں اور خصوصاً رضا صاحب کا تعاون شامل حال نہ ہوتا۔ رضا نے ہادی سے ان کی آمد چھپائی تو صرف اور صرف ثانیہ کی ضد کی وجہ سے۔ وہ سکندر کے حوالے کے بغیر اپنی صلاحیتیں منوانا چاہتی تھی، اور رضا اس پیاری سی بیٹی کی بات نہیں ٹال سکے۔ اس روشن پیشانی والی بچی کو انہوں نے تصور ہی تصور میں کئی بار ہادی کے پہلو میں کھڑا کر کے دیکھا تھا، اور ہر بار یہ خوشکن تصور ان کے دل کو بے پناہ مسرتوں سے ہمکنار کر دیتا۔ وہ اگر سکندر کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی ایک آئیڈیل لڑکی تھی، اور اب تو اس کی ذات سے جڑا حوالہ ہی اتنا مضبوط تھا کہ انہیں اپنے عزیز بیٹی کے لیے اس سے زیادہ موضوع کوئی اور نہیں لگتی۔ انہیں ہادی کی توجہ اس کی جانب مبذول کرانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ اتنی پیاری شخصیت رکھتی تھی کہ ہادی کا دل بھی خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگا تھا، اور اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ رضا ہادی کو حقیقت حال سے باخبر کر دیتے کہ وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا۔ احد کے بیٹے ہمایوں کی شادی میں ہادی پر حقیقت کھل گئی تھی۔ وہ خفا تھا، بے حد خفا، اور یہ خفگی اس کا حق تھی، لیکن رضا جانتے تھے کہ یہ عارضی خفگی بہت جلد دور ہو جائے گی، اور اگلی صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے بیٹے کو منانے کا آغاز کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے عرصے تک آپ نے اس کی شناخت مجھ سے کیوں چھپائے رکھی؟ آخر کیوں بابا؟ بہت دیر تک خاموشی سے منہ پھلائے رکھنے کے بعد آخر اس کی خفگی پر افسوس کا رنگ غالب آ ہی گیا تھا۔ مجبوری تھی یار، اس نے تمہارے اخبار کو جوائن کرنے کی واحد شرط یہی رکھی تھی، اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میرے مرحوم دوست کی واحد نشانی کسی مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو۔ وہ جذباتی ترین شخص کی اولاد ہے، اور بالکل اپنے باپ کا پرتو۔ میں اسے کہیں اور کیسے بھیج سکتا تھا؟ اور پھر جلد یا بدیر تمہیں پتہ لگنا ہی تھا۔ میں نے سوچا چلو اس بہانے تمہاری یادداشت کا امتحان ہو جائے گا۔ جی، اور بری طرح فیل ہو گیا ہے آپ کا بیٹا یادداشت کے اس امتحان میں۔ وہ چڑ گیا۔ بابا جان ہنس پڑے تھے۔ وہ بالکل بدل گئی ہے بابا، اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ بہت پیاری ہو گئی ہے نا؟ وہ شرارت سے مسکرائے تھے۔ پیاری تو خیر وہ بچپن میں بھی بہت تھی۔ اس نے ان کی شرارت بھری نگاہیں قصداً نظر انداز کر دیں۔ پھر اس پیاری سی لڑکی کی ماں سے باتیں کر لوں تمہارے لیے؟ وہ گھما پھرا کر بات وہیں لے آئے تھے۔ ہادی ہنس پڑا تھا۔ آپ ہتھیلی پر سرسوں جما کر ہی دم لیں گے نا بابا؟ ابھی مجھے تھوڑا سا وقت تو دیجیے، اس شوق سے سنبھلنے دیجیے کہ ثانیہ در حقیقت اینی ہے، آمنہ آنٹی اور سکندر انکل کی اینی، جس کو میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ تب وہ 2 پونیاں بنائے فراک پہنے گڑیا سے کھیلتی تھی۔ ذہن کو یہ ساری صورتحال قبول کرنے کے لیے ذرا سا وقت تو دیجیے، وہ رسانیت سے بولا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی انوکھی صورتحال نہیں ہے جس کو تمہارا ذہن قبول نہیں کر رہا، لیکن چلو خیر ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ بابا نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اور سنائیے رضا بھائی، اب آپ ہادی کی شادی کے لڈو کب کھلوا رہے ہیں؟ نوشابہ آنٹی بابا سے مخاطب تھیں۔
آج ہمایوں کا ولیمہ تھا۔ تقریب میں سبھی شریک تھے۔ جب نوشابہ نے رضا کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، کیا پوچھتی ہیں بھابھی؟ کب سے اس نالائق پر زور ڈال رہا ہوں، میری مانے بھی تو صحیح۔ مجھے تو لگتا ہے اپنے دوستوں کے پاس جانے کی باری بس آنے ہی والی ہے۔ پوتے پوتیاں کھلانے کی خواہش لیے ہی رخصت ہو جاؤں گا میں۔ انہوں نے زبردستی کے جذبات خود پر طاری کیے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں رضا بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ سب سے پہلے آمنہ ہی اس جذباتی گفتگو کے اثر میں آئی تھی۔ رضا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے سمجھانے میں کب آتے ہیں؟ ہمایوں کو دیکھیے، پچھلے 3-4 سال سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ ہمیشہ ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب خود کو لڑکی پسند آ گئی تو 3 مہینے بھی صبر نہ ہو سکا، جھٹ پٹ شادی کروا لی۔ نوشابہ کے لہجے میں ہلکا سا گلا چھلک رہا تھا۔ ہادی کو ہنسی آ گئی۔ دل ہی دل میں ہمایوں کی بیوی پر ترس بھی آیا۔ نوشابہ آنٹی ذرا تیکھے مزاج کی خاتون تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی ساس ثابت ہوں گی۔ بس بھابھی، بچے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اپنے فیصلے، اپنی پسند، اپنی مرضی چلتی ہے۔ بابا نے بھی نوشابہ آنٹی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ واقعی بچے تو دیکھتے دیکھتے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ نوشابہ آنٹی نے ان کی تائید کی، اور اسی لمحے ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی سنیا پر پڑی تھی۔ ان کی لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور بچیاں دیکھتے ہی دیکھتے کتنی پیاری ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ اپنی اینی کو دیکھیے۔ نوشابہ آنٹی کے کہنے پر سبھی نے اس کی جانب دیکھا۔ ہادی کی اس سے آج سلام دعا ہو چکی تھی۔ کچھ دیر آمنہ آنٹی اور بابا کے پاس بیٹھنے کے بعد اسے تانیہ نے اپنی دوستوں سے ملوانے کے لیے بلوا لیا تھا۔ ابھی وہ تانیہ کی کزنز اور دوستوں کے پاس کھڑی تھی۔ ہادی چند لمحوں کے وقفے سے نگاہیں اس کی طرف اٹھانے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ اس کے چہرے پر کتنی ملامیت، کتنی معصومیت اور کتنی پاکیزگی تھی۔ پتہ نہیں وہ باقی لڑکیوں سے واقعی مختلف تھی یا صرف اسی کو لگ رہی تھی۔ لیکن اب نوشابہ آنٹی بھی تو کچھ اس قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ واقعی سب سے پیاری، سب سے مختلف تھی۔ سنیا پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد ہادی کو اعتراف کرنا پڑا تھا۔ اور ہاں آمنہ بھابھی، اس روز مہندی کی تقریب میں تو آپ آئی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اپنی مسز بیگ بہت دلچسپی لے رہی تھی اینی میں۔ آج ابھی تک وہ نظر نہیں آئیں، ورنہ میں آپ کو ملواتی ان سے۔ کیا ہینڈسم ہے ان کا بیٹا، CSS کر کے فورن سروس میں گیا ہے۔ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ کوئی ایسی ویسی لڑکی تو ان کی ناک کے نیچے آتی بھی نہیں۔ نوشابہ آنٹی جانے کیا کچھ بتا رہی تھی۔ ہادی نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا۔ اسی لمحے بابا پر نگاہ پڑی۔ وہ بھی آنکھوں میں خوف کی سموئے اسی کو تک رہے تھے۔ واقعی مزید دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں بابا کی بات سے متفق ہو گیا تھا۔ پلیز بابا، مجھے 2-4 دن کی مہلت مزید دے دیجیے۔ اس سے پہلے آپ آمنہ آنٹی سے بات کریں، میں خود ایک بار سنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا عرصہ باہر رہ چکی ہے، وہاں کسی دوست، اپنے کسی کزن سے اس کی کوئی کمٹمنٹ تو نہیں؟ گھر آ کر حسب توقع بابا نے ہی یہ موضوع چھیڑا تھا، جب اس نے رسانیت سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ذرا سی مہلت چاہی۔ تم اس پر شک کر رہے ہو، وہ بچی ہرگز ایسی نہیں ہے۔ بابا جان کو غصہ آ گیا تھا، اور ان کی بات سن کر اسے ان سے زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ بابا؟ میں اس پر شک نہیں کر رہا، محض اپنا اطمینان چاہ رہا ہوں کہ کہیں انجانے میں سنیا کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ آمنہ آنٹی آپ کے احترام اور لحاظ میں یہ رشتہ جوڑ دیں گی، جبکہ سنیا اس پر راضی ہی نہ ہو۔ شادی زندگی بھر کا بندھن ہے، اور یہ معاملہ یک طرفہ پسندیدگی سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بابا، کر لو اپنی تسلی، لیکن جو کچھ پوچھنا ہے جلدی پوچھ ڈالو۔ اگر بیگ صاحب نے اپنے بیٹی کے لیے پیام ڈال دیا تو آمنہ بھابھی بھی سوچ میں پڑ جائیں گی۔ بہت قابل اور لائق ہے ان کا بیٹا۔ بابا جان نے اسے جتایا تھا۔ میں بھی کچھ اتنا نالائق نہیں ہوں سر۔ وہ کچھ خفا ہو گیا تھا۔ بابا جان ہنس پڑے تھے۔ اور 2-4 دن کی مہلت گزرے بھی 4-6 دن سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ اب تک سنیا سے اس موضوع پر بات نہیں کر پایا تھا۔ روز آفس میں آمنا سامنا ہوتا، لیکن اتنا خود اعتماد سا بندہ اس معاملے میں خود کو لاچار پاتا تھا۔ دل میں مضمون باندھنے لگتا، مگر سنیا کے صبح چہرے پر نظر پڑتے ہی الفاظ گم ہو جاتے۔ بابا کئی بار استفسار کر چکے تھے، اور وہ خجالت سے سر کھجا کر رہ جاتا۔ لیکن آج اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے،
وہ سنیا سے دو ٹوک بات کرے گا، اور جانے وہ کیا پوچھنے آئی تھی کہ ہادی نے اسے روک لیا۔ رکیے سنیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی سر، کہیے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شاید آپ کو لگے گا کہ میں پرسنل ہو رہا ہوں، لیکن اگر آپ کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ میں آپ کا باس ہوں، اگرچہ آپ نے صرف یہی تعلق استوار کر رکھا ہے، پھر بھی ہمارے فیملی ٹرمز نظر میں رکھے جائیں تو میں ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے بے ربط سی تمہید باندھی۔ پوچھیے سر۔ وہ ذرا سا مسکرائی تو ہادی کی ہمت بن چکی تھی۔ آپ کہیں کمیٹڈ تو نہیں ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ سنیا نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ چند لمحوں کے لیے ہادی کو اگلی بات نہ سوچ سکی۔ اب میں جاؤں سر؟ سنیا نے کچھ لمحوں کے انتظار کے بعد پوچھ ڈالا۔ سنیا، ہر انسان کے ذہن میں لائف پارٹنر کے لیے خاکہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاص سوچ، کوئی خاکہ؟ ہادی نے سنیا کا سوال سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں سر، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، اس نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ ہادی نے ہنکارا بھرا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے بیچ پھر خاموشی در آئی تھی۔ سنیا اس کے اگلے سوال کی منتظر تھی۔ یہ جاب آپ کا پیشن ہے؟ آئی ایم رائٹ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایبسلیوٹلی رائٹ سر، مختصر سا جواب آیا۔ کوئی ایسا شخص جس کی ہمراہی میں آپ قلم سے تعلق توڑے بغیر؟ وہ جانے کس بات کی تمہید باندھ رہا تھا۔ مدھم سی مسکراہٹ نے سنیا کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ ہادی کی زیرک نگاہوں سے وہ مسکراہٹ پوشیدہ نہ رہ پائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی قسم کا استفسار کرتا، سنیا نے اپنی گود میں دھرا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہادی کا دماغ الجھ گیا تھا۔ کل شام رضا انکل ہمارے گھر آئے تھے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے امی کے سامنے آپ کا پرپوزل پیش کیا تھا، اور کل شام میری رضامندی جان لینے کے بعد انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس نے اطمینان سے آگاہ کرتے ہوئے ہاتھ دوبارہ پیچھے ہٹا لیا۔ ہادی کی باقی مانندہ ساری تمہید دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اب میں جاؤں سر؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ جی۔ ہادی بیچارہ اس کے علاوہ کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ So listeners, this was the end of the اب محبت کرنی ہے ایپیسوڈ نمبر 3، اور اس کا اینڈ I can't believe this، اس کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ مطلب ہم نے کیا سوچا تھا اور اینڈنگ کہاں ہوئی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مطلب اس کے پاپا نے اتنی جلدی کری کہ اس بیچارے کی منگنی خود ہی کر دی، اسے پتہ بھی نہیں اس کی لائف میں چل کیا رہا ہے۔ سو ٹھیک ہے، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ مجھے تو پرسنلی بہت انٹرسٹنگ لگا۔ مطلب بیچارہ انسان اپنی دنیا سے بالکل ہی ختم ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس کی۔ خیر، ناول بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔